नाजरीन, जेम्स न्यूज़ में इस हफ्ते की मुस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ यसरा फारूक और मैं हूँ सऊद हसन। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाअत फरमाइए। सूबे सिंध में कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2 लाख हो चुकी है। हमें हर हाल में SOPs पर अमल करना होगा, वज़ीर आला सिंध की मीडिया ब्रीफिंग। सूबा सिंध के तालीमी निज़ाम में जदीदियत लाने के लिए वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी सरगर्म। असातिज़ा की ट्रेनिंग जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करने का ऐलान। 25 फरवरी यौम निफ़ाज़ उर्दू के मौके पर तंजीम अहबाब मुहिब्बान उर्दू की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद। आलमी शोहरत याफ्ता सदाकार व अदाकार जनाब ज़िया मुईउद्दीन की आमद ने इस तकरीब की रौनकों में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर शुरकाए बज़्म की राय से हमें आगाह करेंगी मुनीरा खान अपनी रिपोर्टाज में। इंसान की तख्लीक खिदमत खल्क के लिए की गई है। ऐसे ही खिदमत खल्क में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के एक तालिब इल्म भी हमतन मसरूफ़ हैं। इनकी प्रोफाइल आप मुलाहिज़ा करेंगे खबरों की तफसील में। सिगरेट नोशी से दूर रहें और अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। महकमा सेहत पाकिस्तान का अवामुन्नास को पैगाम। सिंध की सकाफ़त की पहचान अजरक मुल्क भर में शोहरत की हामिल है। इसे कैसे तैयार किया जाता है ये बताएंगी मासूमा ज़हरा अपनी रिपोर्ट में। नाजरीन, आपको खबरों की तफसील से भी आगाह करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। 20 सवालों पर शख्सियात पूछने का मारूफ रिवायती प्रोग्राम जेम्स कसौटी, अब जेम्स टीवी पर। नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे अहम खबरों का खुलासा, और अब खबरें तफसील के साथ। खबरों का आगाज़ सूबे सिंध में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से करते हैं। सूबे सिंध में कोरोना से 2 लाख अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस ब्रीफिंग के मुताबिक सिंध में अब तक 28,10,685 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिसके नतीजे में 2,51,433 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है, जबकि अब तक सूबे भर में 2,27,948 अफराद कोरोना से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का मज़ीद कहना था कि इस वक्त सूबे भर में 19,353 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 18,756 घरों में, 8 आइसोलेशन सेंटर्स में और 589 मरीज़ मुख्तलिफ़ हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। अवाम हर हाल में SOPs पर अमल करें, वज़ीर आला सिंध की अवाम को हिदायत। पाकिस्तान को अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल होना है तो हमें मुल्क के मेमारों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम देना होगी, क्योंकि हम साइंस के मैदान में तरक्की करके ही दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। लिहाजा हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बदलना होगा। इस अहम ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी सिंध के तालीमी निज़ाम को जदीदियत के मुताबिक बदलने का तहिया कर चुके हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक इस हवाले से वज़ीर तालीम सिंध की सदारत में महकमा स्कूल एजुकेशन में जारी फंड्स प्रोजेक्ट्स पर तफसीली गौर व खोज के लिए इजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए सईद गनी का कहना था कि हमें अपने तालीमी निज़ाम में बेहतरी लानी है, जिसके लिए कोशिश की जाए कि इन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर स्कूल्स को अपग्रेड किया जाए, ताकि बच्चों का प्राइमरी के बाद स्कूल छोड़ने के अमल को रोका जा सके और बच्चों की प्रोफाइल और हाज़िरी को भी डिजिटलाइज़ किया जाए। हम तमाम स्कूल्स का डेटा डिजिटलाइज़ कर चुके हैं, लेकिन हमें मज़ीद बेहतरी के लिए दूसरी चीज़ों को डिजिटलाइज़ करना दरकार है, ताकि सिर्फ़ एक क्लिक पर तमाम हकीकी सूरत हाल हमारे सामने आ जाए। इस इजलास से ख़िताब करते हुए इनका मज़ीद कहना था कि जदीद तालीमी निज़ाम के साथ साथ असातिज़ा का भी टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना ज़रूरी है। इसलिए हमारी कोशिश है कि असातिज़ा की ट्रेनिंग जदीद टेक्नोलॉजी के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए की जाए। उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स महज़्ज़ब है जिसे ये ज़बान आती है। तंजीम अहबाब मुहिब्बान उर्दू के ज़ेर इंतज़ाम 25 फरवरी यौम निफ़ाज़ उर्दू के मौके पर चौथी सालाना पुरवकार तकरीब बज़्म आराइश उर्दू का इनकाद किया गया, जिसमें सूबे भर के इल्मियों, अदबी और सियासी शख्सियात के हमरा नौजवानों ने भी भरपूर शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ सदाकार, अदाकार और आफ्ताब इल्म फ़न ज़िया मुईउद्दीन थे, जिनकी पहली बार हैदराबाद आमद ने एक तारीख़ रकम कर दी। इनकी आमद से इस तकरीब की रौनकों में ना सिर्फ 4 चांद लगे, बल्कि अपने मखसूस लबो लहजे में शायरी व नसर पारे पढ़कर हाज़रीन महफ़िल को खूब महसूस भी किया। इस मौके पर उर्दू ज़ुबान व अदब से वालेहाना मोहब्बत करने वाली शख्सियात का क्या कहना था,
یہ بتا رہی ہیں منیرہ خان اپنی رپورٹاج میں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مہران آرٹس کونسل میں اور اردو کی تعظیم میں یہاں پر بزم آرائش اردو کا انعقاد کیا گیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو بہت بہت مبارکباد کہ 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد آج چوتھی مرتبہ بھی سالانہ طور پہ آپ نے بزم آرائش اردو کا انعقاد کیا ہے، اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو پروگرام کی غرض و غایت ہے اور نوعیت ہے وہ خالصتاً ایک قومی کاز کے لیے ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی قومی زبان کو نہیں اپنائیں گے اور اس کو اس کا مقام نہیں دیں گے، اس وقت تک آپ کہیں بھی اپنا مقام یا وطن سے محبت، ملک سے محبت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اب ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج تو نہیں، لیکن آپ کو اس طرح سے جانا جاتا ہے کہ آپ آفتاب علم و فن اور اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہے جناب ضیاء محی الدین صاحب سے۔ اردو پڑھیے، اردو زبان جس سے مجھے عشق ہے، میں چاہتا ہوں وہ عشق آپ تک بھی پہنچے۔ سر 25 فروری یوم نفاذ اردو کے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 25 فروری 2021، 25 فروری 1948 کے بعد، اور مجھے یاد آتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ فرمان کہ اگر پاکستان کی کوئی قومی زبان ہوگی تو وہ اردو اور صرف اردو ہوگی۔ میں سب سے پہلے تو وقار احمد وقار کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ شہر میں گاہے گاہے اس طرح کے ایونٹس منعقد کرتے رہتے ہیں۔ یہ انہی کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی محفل سجائی۔ جوان نسل کو یہ پیغام دوں گا کہ جو کام کرنا ہے اس کو ایمانداری سے کریں، دیانتداری سے کریں اور اپنی پوری طاقت اور اسٹرینتھ کے ساتھ کریں اور پورے جذبے کے ساتھ کریں، دل لگا کے کریں۔ تو رہا تک جہاں تک یہ اس کا نفاذ اردو کا جو ہو رہا ہے، یہ پروگرام یقیناً اس قسم کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے۔ ہماری جو اردو ہماری قومی بولی ہے، جس کو بلا کسی تخصیص کے اس کو قومی بولی قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ قائد اعظم نے، قائد ملت نے، قائد عوام نے، سب نے اس کو اپنی بولی قرار دیا ہے۔ اس دور کے اندر ایسا کام کرنا ایک جہاد ہے، اور جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ قلمی جہاد ہے کہ اس زبان کو، جس کے پیچھے میں اب حقیقتاً کہوں گا پورا ملک پڑا ہوا ہے، کہ کسی طریقے سے اردو کو اس ملک سے ختم کر دیا جائے، اس زبان کو زندہ و جاوید رکھنے میں آپ لوگ جو کردار ادا کر رہے ہیں، مجھے آپ سب کو سلوٹ کرنا پڑتا ہے۔ کہ میں تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں سبھی دنیا کے علوم، بات اردو میں کریں، ان سے تقاضا کیجیے۔ سر یوم نفاذ اردو کے موقع پر آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوم نفاذ اردو، یہ جو جملہ ہے یہی مکمل ایک پیغام ہے کہ وہ چیز جو 1948 سے ہمارے اس آئین کا حصہ ہے کہ اس زبان کو سرکاری زبان کا درجہ ملنا چاہیے، اس مقصد کو اب نوجوان نسل کو آگے لے کے چلنا ہے، اور وہ اردو میں ایسے کام کریں، کارہائے نمایاں انجام دیں، لکھیں، اردو میں تخلیقات کریں، اس طرح سے اس زبان کی نشو و نما کریں گے، آرائش کریں گے تو یہ سرکاری زبان کا درجہ پا جائے گی۔ یہی پیغام ہے نوجوان کے لیے۔ اردو جو ہے وہ آفاقی زبان ہے۔ آفاقی زبان کا مقصد ہوتا ہے کہ جب وہ شفق پہ چلتی ہے، یہ پورے پاکستان کو جوڑتی ہے۔ آپ اگر اردو کو نکال دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کنفیڈریشن میں نہ رہیں، تو اردو سیکھیے، اردو بولیے۔ اب اردو کے اندر سخنور اور دانشوروں کی کمی ہے، آئیے اس موج کی طرف ہی چلیں، ہم اس موج سے ناواقف ہیں۔ ناظرین، اچھی صحت خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے اپنی صحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت بگاڑنے کا موجب بن رہے ہیں۔ سگریٹ نوشی وہ زہر ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ موت کے قریب کر دیتی ہے۔ سگریٹ کا استعمال فضا کو ایک جانب آلودہ کر رہا ہے تو دوسری جانب سگریٹ پینے والے افراد کی وجہ سے ارد گرد موجودہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت پاکستان کی جانب سے عوام الناس کو بذریعہ میسج شعوری آگاہی اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے، لہٰذا اس کا استعمال ترک کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کو بھی خراب کر دے گی۔ ہزاروں افراد اس کے استعمال کی وجہ سے مختلف مہلک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوام کو ہدایت دی گئی ہے
کہ وہ عوامی اور ہجوم والے مقامات پر اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ قانون کے تحت یہ جرم ہے۔ تخلیق انسان کا مقصد دکھی انسانیت کی مسیحائی کرنا ہے۔ ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی حوصلہ مند افراد میں سندھ یونیورسٹی کے ایک طالب علم بھی شامل ہیں۔ یہ کس طرح لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یہ جانیں گے ہم ان کی پروفائل سے۔ السلام علیکم، میرا نام سلطان بھوت ہے، میں ڈسٹرکٹ تھرپارکر سے تعلق رکھتا ہوں اور یونیورسٹی آف سندھ کا اسٹوڈنٹ ہوں، سوشل ورک ڈپارٹمنٹ سیکنڈ ایئر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل ایکٹیویٹ بھی ہوں۔ اور سوشل ایکٹیویٹ میں نے پہلے لیٹس بی ایدی کے نام ایک تنظیم ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کی، وہ ہم نے اسٹارٹ کی۔ اس میں ہم نے مطلب یونیورسٹی کالج سینٹر سے ڈونیشن کر کے بچوں کے لیے ونٹر ڈرائیو کرتے ہیں، رمضان میں ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، رمضان میں ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو مطلب رمضان افطاری کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مطلب تقریباً 3-4 سال سے ہم لیٹس بی ایدی میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور روٹیٹ میں میں کام کرتا ہوں، اور ہمارا ایک ایونٹ ہے ابھی روٹمن کا، مطلب 3 days کی بہت بڑی کانفرنس ہے، اس کا میں کو ڈائریکٹر ہوں کمیونیکیشن اور پبلک ریلیشنز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کرونا وائرس میں اپنے گاؤں میں ایک ہینڈ واش کیمپ لگائی تھی میرے ڈسٹرکٹ میں، اور وہاں پہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں کھانا بھی ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، جو مطلب جو غریب فیملی ہے نا ان میں نے کھانا بھی ڈسٹریبیوٹ کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیم PHO کا بھی ممبر ہوں، جس میں ہم ونٹر ڈرائیو کرتے ہیں، اور بہت سے کرونا وائرس میں اس کے ساتھ کام کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی کسی ایسی شخصیت کو جانتے ہیں جو خدمت خلق میں ہمتن مصروف ہے تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ جیمز نیوز کی ٹیم نہ صرف ان سے رابطہ کرے گی بلکہ ان کی پروفائل کو جیمز نیوز میں شامل بھی کیا جائے گا۔ مختلف ثقافتی رنگ صوبہ سندھ کی شناخت ہیں۔ ہماری رپورٹر معصومہ زہرا آپ کو بتا رہی ہیں صوبہ سندھ کی ایک قدیم ثقافت کے بارے میں۔ ملاحظہ کیجیے یہ رپورٹ۔ صوبہ سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے، جہاں اس کے شہریوں کی مہمان نوازی اور ہنرمندی کے چرچے دور دور تک ہیں، وہیں اپنے ثقافتی رنگوں کی وجہ سے دیگر شہروں میں شہرت کا حامل بھی ہے۔ سندھی اجرک نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی صوبہ سندھ کی ثقافت کی پہچان ہے۔ اجرک کی تیاری میں بہت محنت، صبر اور حوصلہ چاہیے، کیونکہ اس کی تیاری کے 16 مراحل ہیں۔ اس کی تیاری میں مصری، گڑ، گوند، کیسو پھول، نیل، پھٹکری اور دیگر مسالے استعمال ہوتے ہیں۔ سندھ میں اجرک کے کاریگر ماتلی، مٹیاری، بھٹشا اور دیگر شہروں میں موجود ہیں۔ اس پر موجود گلکاری کے لیے لکڑی کا ٹھپا استعمال کیا جاتا ہے، جسے پور کہتے ہیں۔ اس پور کی بھی کئی اقسام ہیں، جن کے نام چکی، غالیچو، بادام، مہران اور قلمدان ہیں۔ اجرک وہ رنگین چادر ہے جس میں لال، سفید اور انڈیگو یعنی نیلا رنگ شامل ہے۔ جدید زمانے میں مشین پر اجرک تیار کی جاتی ہے، لیکن ہاتھ سے تیار کی جانے والی اجرک کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اجرک کی خوبی یہ ہے کہ گرمیوں میں سرد اور سرد موسم میں گرم رہتی ہے۔ اسے مرد حضرات کاندھوں پر جبکہ خواتین چادر کی طرح اوڑھتی ہیں۔ اجرک صوبہ سندھ کی ایسی ثقافت ہے جسے ہر دور میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی معیاری تشہیر کے خواہاں ہیں یا معاشی معاشرتی سرگرمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز ویکلی نیوز پر دینا چاہیں تو آپ ہماری ای میل ID یا جیمز آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل جیمز TV ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔